अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मेरे मेहमान हैं डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान। उनसे हम बात करेंगे लाहौर के क्राइम के हवाले से, लाहौर में पेट्रोलिंग के सिस्टम के हवाले से, और इसके साथ साथ हम उनसे ये भी पूछेंगे कौन सा ऐसा जादू का चिराग है जिसकी मदद से उन्होंने लाहौर का क्राइम कंट्रोल किया, लाहौर से सियासी मुदाखलत को ख़त्म किया। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर पहला सवाल बिल्कुल वक्त को ज़ाया किए बगैर, लाहौर का बढ़ता हुआ क्राइम हर ऑफिसर के लिए एक चैलेंज रहा है। हर ऑफिसर ने दावा किया उसने क्राइम को कंट्रोल किया है, उसने बढ़ता हुआ क्राइम जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी जाने वाले ऑफिसर पे आयद की है। आपने ऐसा क्या किया कि क्राइम की शरह कम हुई? सच बोलना शुरू कर दिया, लोगों को ये समझाया, पुलिस को ये समझाया, एसएचओज़ तक ये मैसेज दिया कि क्राइम को छुपाने से क्राइम बढ़ेगा। क्राइम को, जो क्राइम हो रहा है, जो क्राइम रिपोर्ट होता है, रजिस्टर कर दें, झूठ बोलना छोड़ दें। क्राइम को कम दिखाने से माशरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अंदर वारदात ज़्यादा हो रही है, हम लोगों को अच्छे रोज़ी फिगर्स दिखा रहे हैं। हमने हर वारदात रजिस्टर करना शुरू की। जो पुराने लोगों की नई वारदातें रजिस्टर हुई थी वो 4000 पर्चे भी पुराने दे दिए कि ये वो लोग हैं जिनके पर्चे नहीं हुए थे, आएँ आप भी पर्चे करा लें। वो क्राइम तो मेरे टाइम में ऐड हो रहा है ना, मेरी एफआईआर बढ़ रही है, लेकिन वो भी पर्चे दे दिए। जब सारा क्राइम आप रजिस्टर करना शुरू कर देते हैं तो नेचुरली पुलिस पे, एसएचओ पे प्रेशर पड़ता है कि ट्रेस भी करना है। उनका हम पूछ भी होती है उनसे, मैं भी पूछता हूँ, इन्वेस्टिगेशन वालों से भी पूछा जाता है, फिर एफर्ट होती है, फिर गैंग्स पकड़े जाते हैं, फिर असली गैंग्स जब आपकी गिरफ्त में आते हैं सड़कें सेफ हो जाती हैं। हॉट स्पॉट्स देखे, कहाँ क्राइम बढ़ रहा है, कहाँ पे क्राइम, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं कौन जहाँ पे टाइम एक 6 बजे से लेके 10 बजे तक एक इलाके का क्राइम है जिसमें सबसे ज़्यादा 15 की कॉलें हैं, सारा दिन शायद ना हो। उन इलाकों को आपने आइडेंटिफाई किया, हॉट स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया कि क्राइम हो कहाँ पे रहा है। 84 थानों में बराबर का क्राइम नहीं है, हर थाने का मुख्तलिफ है। कोई थाना छोटा है, कोई थाना बहुत बड़ा है, कोई थाना दरमियाने साइज़ का है, कोई रूरल थाना है, कोई शहरी थाना है, कोई कमर्शियल एरिया में है, कोई टोटल रेजिडेंशियल एरिया। हर थाने की नौयत और हर थाने का क्राइम फ़र्क है। और जो हाई क्राइम वाले थाने हैं वो हमने अलग कर लिए कि कौन से ऐसे थाने हैं जिनकी वजह से हमारे शहर का 65% क्राइम इन थानों में, वो 35 थाने हैं जिनमें आपके पूरे लाहौर का 65% क्राइम खत्म। यानी 84 में वो 35 थाने हैं, वो 35 थाने जिनमें 65% क्राइम है। जी, अच्छा, ठीक है। तो हमने कहा कि एक ही छड़ी से सबको हाँकने की बजाय एक काम करते हैं ना, स्मार्ट पुलिसिंग करते हैं। हॉटस्पॉट्स बनाए, टाइम निकाले, उन टाइम में उन थानों के अंदर हमने अपनी पेट्रोलिंग बेहतर कर दी, उन जगहों पे हमने डॉल्फिन ऐड कर दी, उन जगहों पे हमने कुछ चीज़ें, पुलिस की प्रेजेंस बढ़ा दी। उसके बाद उन थानों में वो नेचुरली फ़र्क पड़ना शुरू हो गया, वहाँ पे क्राइम नीचे आना शुरू हुआ। फिर टीम वर्क है, ये कोई भी चीज़ अकेले कोई भी बंदा नहीं करता, ये मेरा इसके अंदर बिल्कुल रोल नहीं है, रोल है टीम का। हमने जो मेरे एसपीज़ थे, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो बहुत सारे पहले से तैनात थे, उनके साथ एक टीम बिल्डिंग, उनके साथ बैठ के बात की कि ये हमारा अब विज़न और मिशन ये होगा, इस पे काम करना है। झूठ नहीं बोलना, पर्चे पूरे देने हैं, पर्चा डाउनग्रेड नहीं करना। रॉबरी हुई है तो उसको चोरी नहीं लिखना, किसी के घर में बर्गलरी हुई है तो उसको आम थेफ्ट, जनरल थेफ्ट में नहीं डाल देना। जो क्राइम हुआ एज इट इज़ रजिस्टर कर दें। जो वारदात हुई 100 में से 100, अगर 100 वारदातें हुई हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, रजिस्टर पूरी होनी चाहिए। ढूंढ हम लेंगे बाद यानी में। आप वो शोकाज नहीं देंगे जो माजी में एक प्रैक्टिस थी कि भी किसी थाने की हदूद में वारदात हुई तो साथ ही शोकाज नोटिस जारी? बिल्कुल नहीं। हमने पहले पुलिस में ये कल्चर डेवलप करना है कि सच बोलें, वारदात होगी बिल्कुल बताएं होगी। सबसे बड़ा जो झूठ बोलना है ना वो हम छोड़ दें तो सारी चीज़ें, ज़िंदगी के तमाम मामला दुरुस्त हो जाते हैं। पुलिसिंग में भी ये झूठ बोलना छोड़ दें ना कि मैं, आप वारदात रजिस्टर ही ना करें और आप बता दें कि जी पिछले साल 10,000 पर्चे थे, इस साल मैं आया हूँ तो मैंने 7,000 कर दिए। ये कोई कमाल नहीं है। आप सही क्राइम अपना डिस्प्ले कर दें कि ये वारदात है, ये इस शहर में हो रही है और वो छुपती नहीं है। इस शहर में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आपको एक शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मेरे साथ वारदात हुई थी, नामालूम लोगों ने बाइक चोरी कर लिया, मोबाइल थेफ्ट हो गया, मेरा जेब कट गई, या कोई भी चीज़, कोई रॉबरी है गन पॉइंट पे, कोई मोबाइल स्नैचिंग है, कोई मोटरसाइकिल चोरी है, गाड़ी चोरी, कोई चीज़, और वो ये कह दे कि मेरा पर्चा पुलिस ने रजिस्टर नहीं किया, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये हो नहीं सकता। हमने ये कल्चर डेवलप कर दिया, जो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, एक माइलस्टोन था लाहौर पुलिस के लिए, कि वो जो कहीं एसएचओज़ के दिमाग में एक इशू था कि
یار اگر میں نے زیادہ پرچے دے دیے تو پوچھ زیادہ ہوگی. ہم نے کہا پرچے سارے دے دیں. اب جب پرچے درج ہوتے ہیں تو اس کے اوپر پیٹرولنگ, اس کے اوپر اس کے پیچھے جانا, ڈیٹیکشن, یہ سارا کام بھی ہوتا ہے, انویسٹیگیشن بھی متحرک ہوتی ہے, آپریشنز بھی. یہ تمام بندے جو کرمنل گینگز ہیں ان کو پکڑنا صرف انویسٹیگیشن کی ذمہ داری نہیں, 80% بندے ہم پکڑ کے ان کو دیتے ہیں. یہ 80% ان کے اوپر احسان کے طور پہ نہیں, اپنی مجبوری پہ. میری مجبوری یہ ہے, میرے ایس ایچ او کی مجبوری یہ ہے کہ اگر اس کے علاقے میں ایک موٹر سائیکل پہ 2 لوگ سوار آئے اور انہوں نے ایک شہری کو لوٹ لیا, اگر اس نے یہ نہ پکڑا نہ ٹریس کیا تو کل 2 دفعہ اور وہ لوٹ لے گا, اس کی پھر ایف آئی آر ہوگی. تو اس کی بہتری یہ ہے کہ جو واردات ہوئی اسے فوراً ٹریس کرے. اچھا سر, 392 کو 379 میں کنورٹ کرنے کی پریکٹس اب بھی ہے کہ میں اس کو سمجھوں کہ ختم ہو گئی ہے؟ بالکل ختم ہو گئی. 395 کو 392 نہیں کریں گے, 392 کو 380 میں نہیں کریں گے, یا 356 میں نہیں کریں گے. جو واردات جس طرح ہوئی ہے اس کے اوپر ڈیلی صبح میں خود چیک کرتا ہوں, ایس ایس پی کا ریڈر چیک کرتا ہے, ایس پیز چیک کرتے ہیں, لوگوں کو کال کرتے ہیں. اب ہماری کالز بڑی تھوڑی رہ گئی ہیں. اچھا جی. الحمدللہ گن کرائم ہمارا جو گن پوائنٹ کے اوپر رابریز ہیں, آپ کا کسی کا موبائل چھن گیا, کسی خاتون کا پرس چلا گیا, کوئی زیور سنیچ ہو گیا, کوئی ایسی چیز جو گن پوائنٹ پہ ہوتی تھی, کسی کے گھر میں گن پوائنٹ پہ لوگ گھس گئے, کسی کی دکان پہ کوئی واردات ہو گئی, وہ جہاں پہ پچھلے سال میں جتنی وہ وارداتیں تھیں, اس سال میں ریلیٹیولی آپ دیکھیں گے 81% آپ کی نیچے آ چکی ہے گن کرائم. تو یہ وہ بہت بڑی کامیابی ہے. بڑا دعویٰ کر رہے ہیں آپ؟ 81% بڑا دعویٰ ہے یہ. بالکل میں فگر سے بھی پروف کر سکتا ہوں, آپ کو ایف آئی آر کے فگر سے بھی دکھاؤں گا, آپ کو 15 کی کالوں سے بھی دکھاؤں گا. اگر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر میں دکھا رہا ہوں کہ ہمارا رجسٹرڈ کرائم اتنا تھا اب اتنا ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کے ایف آئی آر دینے کے اوپر تو شاید پولیس کا کنٹرول ہو, 15 کی کال پہ پولیس کا کنٹرول ہے. جس کے ساتھ واردات ہوگی وہ کال کرتا ہے, اور اگر 3 منٹ بعد پولیس نہیں پہنچی تو ایک اور کال کرتا ہے. تو تمام کالز کا ریکارڈ تو ایک علیحدہ ادارہ, پولیس ہی کا ایک ادارہ, پنجاب سیف سٹی اتھارٹی, وہ ریکارڈ مینٹین کر رہا ہے. اور ایف آئی آر کا ریکارڈ جو ہے ہمارے پول کام میں, ٹھیک ہے. آپ کو میں 15 کی کالیں اور اپنا پول کام یہ دونوں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اگر آپ کو اس میں ڈفرینس نہ نظر آئے تو میں بالکل جواب دوں. اچھا سر, آپ کے پیٹرولنگ کے سسٹم کو لے کے جو پنجاب کے دیگر بڑے شہر ہیں وہاں بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی لاہور میں پیٹرولنگ کا سسٹم بڑا اچھا ہے, کیا کیا ہے آپ نے ایسا؟ ڈولفن ہمارا سب سے بڑا فرنٹ لائن پہ جو واریئرز ہیں اسٹریٹ کرائم کے, وہ ہیں ڈولفن والے. ہم نے ان کی ذمہ داری لگائی کہ ہمارے ہر وہ مین سڑک, ہر وہ جگہ جہاں سے پبلک گزرتی ہے, ہر وہ جگہ جہاں سے رابری کا خطرہ ہے, وہ ساری سڑکیں مینڈ ہونی چاہیے. 100 ٹیمیں ایک دن میں 3 شفٹوں میں نکلتی تھیں ڈیلی بیسس پہ. ہم نے اپنی کیپیسٹی دیکھی کہ بندے میرے پاس زیادہ ہیں ڈولفن میں, نکل کم رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم اس ریسورس کو استعمال کر سکتے ہیں, ہمارے پاس بندے ہیں, ہم نکال نہیں رہے. تو ہم نے یہ 266 ٹیموں پہ ہم لے آئے, جتنے بندے تھے سارے سڑک پہ لے آئے, دفتروں سے بندے نکالے. ہم نے کہا بائک پہ بیٹھیں گے, پیٹرولنگ کریں گے. جب آپ کو سڑک کے اوپر نیلی اور لال لائٹ نظر آتی ہے, جب ڈولفن کی وردی میں کوئی چلتے ہوئے یا کہیں پہ ہالٹنگ پوزیشن میں کھڑے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں, کرمنل کے لیے وہ ڈیٹرنس ہے. پولیس کی پریزنس سڑک پہ ہونا کرائم پہ فرق پڑتا ہے. کرمنل جو نکلتا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے کس جگہ پہ واردات کرنی ہے, تو جب اسے پولیس نظر آتی ہے تو وہ اس جگہ سے ہٹ جاتے ہیں, سڑکیں محفوظ. ساتھ ساتھ بہت بڑا رول پولیس کی پریزنس اور پیٹرولنگ کے ساتھ ساتھ ڈیٹیکشن میں. جب آپ سڑک پہ پیٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کے آئی ڈی کارڈ چیک کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو بندہ چیک کیا ہے اس کے نام پہ تو 25 پرچے ہیں پہلے, یہ جو رابری میں پہلے انوالو رہا ہے, اس کو لا کے دوبارہ چیک کرتے ہیں. اس کے لیے ڈیٹرنس ہے. اگر وہ ایک کام چھوڑ چکا ہے تو اس کو پتہ ہوگا میں پولیس کے ریڈار میں ہوں. اگر وہ ایک کام کرتا ہے تو اس سے نئے انکشاف ہو جائیں گے, وہ پکڑا جائے گا. اشتہاری پکڑے جائیں گے. وہ لوگ جو لوگوں کے پیسے کھا کے 489F کے پرچوں میں, چیک ڈس آنر کے پرچوں میں غائب ہیں, وہ کہیں نہ کہیں پکڑے جائیں گے. تو یہ جو ہم ڈیلی بیسس پہ کئی ہزار لوگوں کو چیک کرتے ہیں ڈولفن والوں کے تھرو, محافظ پیٹرولنگ کے تھرو, اس کا فائدہ ہو رہا ہے ہمیں. تو یہ جو پیٹرولنگ یا پولیس کی لائٹیں, پولیس کی پریزنس سڑک پہ لے کے آنا ہے, خاص طور پہ رات کے ٹائم, اس سے کرمنل ایلیمنٹس کے لیے یہ ڈیٹرنس ہے. اچھا کامران صاحب, ایسی چیکنگ کے مراحل کے دوران اکثر ناروا رویے کی بھی شکایت جو ہے وہ سامنے آتی ہے, اس پر قابو پانے کے لیے آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ ہمارے پاس 2-3 طرح کے ناکے ہیں. سب سے پہلے تو ڈسٹرکٹ کے انٹری ایگزٹ پوائنٹ کے ناکے ہیں, جو لاہور میں جس نے بھی انٹر ہونا ہے یا ایگزٹ ہونا ہے ان جگہوں پہ ناکے ہیں. بابو صابو ہو گیا, آپ کا محمود بوٹی ہو گیا, آپ کا سگیاں والا ہو گیا, راوی ٹول پلازا ہو گیا, ٹھوکر ہو گیا, عبدالستار ایدھی روڈ والا ہو گیا, NFC ہو گیا,
قصور سے جو رستے آ رہے ہیں چھوٹے رستے وہ ہیں, شیخ پورہ سے جو رستے آ رہے ہیں وہ ہیں. تو یہ ہمارے جو 22-23 ٹوٹل پوائنٹس ہیں جس میں سے 16 بڑے پوائنٹس ہیں, ان کے اوپر ہم نے ایک ایک کر کے ان کو ٹھیک کرنا شروع کیا جہاں سے شکایت آ رہی. کیسے؟ اب ٹھوکر کی شکایت آپ کو نہیں آئے گی, اب لوگ یہ ٹھوکر کی شکایت نہیں کریں گے. لوگ کہیں گے ٹھوکر پہ تو دیکھیں مینجمنٹ بھی ٹھیک ہو گئی, لینز بھی بن گئی, پولیس چیک بھی کرتی ہے, اوپر کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں, سیف سٹی کے کیمرے اوپر لگے ہوئے ہیں, وہ جو گینٹری ہے اس سے نظر بھی آ رہا ہے ناکا سارا, گاڑی پارک کرنے کی جگہ بھی دے دی تاکہ ٹریفک کا فلو ڈسٹرب نہ ہو. اگر کسی کو روکا ہے تو پیچھے 40 گاڑیوں کی لائن نہیں لگتی, اور جن کو روک رہے ہیں وہاں پہ افسر اچھے تعینات کیے اور روٹیشن کر دی. ایک ناکے پہ ایک بندہ 1 سال سے اگر چیکنگ کر رہا ہے تو نیچرلی کہیں نہ کہیں کوئی ٹیمپٹیشن, کہیں نہ کہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی. تو ہم نے ان کو ریوالو کرنا شروع کر دیا. ہر ہفتے بندے چینج ہو رہے ہیں. اچھا, جو آج ایک ہفتہ ٹھوکر پہ ہے وہ اگلے ہفتے ہو سکتا ہے عبدالستار عیدی پہ ہو, اس کو نہیں پتا کہ نیکسٹ میری کہاں پہ جانا ہے, اس کو اپنی اگلی منزل کا نہیں پتا. بالکل, وہ جو صدر ڈویژن کے ناکوں میں وہ کہیں نہ کہیں ریوالو ہوتا رہے گا. اس ریوالونگ سے وہاں پہ پکی ان کی کوئی ایسی کسی کرمنل ایلیمنٹ کے ساتھ بھی گپ شپ نہیں ہوتی, کسی غلط چیز میں انوالو نہیں ہوتے. پلس ہم نے گینٹری پوائنٹس کے ساتھ ایسی جگہوں پہ لگائے جہاں اوپر کیمرہ ہے, آگے ناکا ہے, تاکہ ان کے اوپر چیک بھی ہو سکے, انہیں پتہ ہے کیمرے میں نظر بھی آ رہے ہیں. تو تھوڑی سی ٹھوکر کے اوپر چیزیں بہتر ہوئیں. پھر سگیاں کی شکایت آئی. اس سنڈے کو ہم نے سگیاں کا ناکا ریلوکیٹ بھی کیا, اس کی پوزیشن بھی ٹھیک کی ہے, اس کے آگے گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ بھی بنائی ہے, ٹریفک فلو بھی نہ ڈسٹرب ہو. اور وہ جو ایک برا طریقہ تھا کہ آپ جا کے گاڑی کا شیشہ زور زور سے تھپتھپائیں اور بدتمیزی سے بات کریں, اس کے اوپر ہاں, اور لائٹیں مارے اندر, خواتین بیٹھی ہوں. اگر جو کام میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ میں چاہوں گا کہ میرے کسی شہری کے ساتھ بھی درست فرمایا. تو یہ چیزیں ہم نے گریجولی ٹھیک کرنا شروع کی. یہ تو ہو گئے انٹری ایگزٹ والے ناکے. اس کے بعد ہمارے دیگر وہ والے ناکے ہیں جو ہم ٹیمپریری سنیپ چیکنگز ان کو کہتے ہیں. ڈولفن کے لیے پیٹرولنگ, اور پیٹرولنگ کے اتنے منٹ کے بعد ہالٹنگ پوزیشن جس میں وہ لوگوں کو چیک کریں گے. وہ چیک کرنے کے بعد پھر ان کی اتنے منٹ کی پیٹرولنگ ہے. یہ ساری چیزیں ان کے اندر جو ہم نے ان سے کروانا شروع کی. آپ کو شہر میں ڈولفن زیادہ نظر آئی, آپ کو پیرو کی گاڑیاں زیادہ نظر آنا شروع ہو گئیں, آپ کو راؤنڈ دا کلاک لیٹ نائٹ آورز میں نظر آتی ہے اب پولیس, تھانوں کی موبائلیں نظر آتی ہیں آپ کو, نائٹ پیٹرولنگ پہ افسر باہر نکلتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں. تو یہ سارا سسٹم ناکوں کا, سنیپ چیکنگز کا یہ ری آرگنائز کیا, اور یہ اس میں سارا کا سارا رول اس ہر سپاہی سے لے کے میرے تمام ایس پیز کا ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر محنت کی. انہوں نے اس ویژن کو جو گورنمنٹ نے دیا کہ ہم نے کرائم ہر صورت نیچے لے کے آنا ہے, تو 2024 کے اپریل سے اب تک آپ نے دیکھا کہ کنٹینیوس ڈکلائن ہے ایف آئی آر رجسٹریشن میں بھی اور 1-5 کی کالوں میں بھی. وہ فگرز میں آپ کو وہ پی ڈی ایف فائل میں آپ سے شیئر بھی کروں گا. 1-5 کا ڈیٹا ہے, آپ جا کے ویریفائی بھی کر سکتے ہیں اس کو. 1-5 کی کال پہ میرا بس نہیں چلتا. جس شہری کے ساتھ واردات ہوتی ہے اس نے کال کرنی ہے, 2 دفعہ بھی کرنی, 3 دفعہ بھی کرنی, اس ساری کالیں درج ہیں اس میں. اچھا سر, آپ نے بات کی ڈولفن کی پیٹرولنگ کی, نو ڈاؤٹ اچھی پیٹرولنگ ہے, لیکن سر اب تو ڈولفن کی بیشتر سے زائد موٹر سائیکلیں جو ہیں وہ اپنی میعاد پوری کر چکی ہیں, وسائل کم ہیں, چیلنج زیادہ ہیں, تو کب دے رہے ہیں ڈولفن کو نئی موٹر سائیکلیں, نئی ڈولفن کی بائکس 2016 میں جب ڈولفن فورس بنی اور ماسٹر ٹرینرز نے ٹرین کیا ان کو, یہ ٹرکی جا کے وہاں سے ٹریننگ لے کے آئے, پھر ان ٹرینرز نے ان کو ٹریننگ دی, وہ سارا کام ہوا. 2 لاکھ کلومیٹر ڈولفن کی بائک کی میعاد ہے کہ یہ 2 لاکھ کلومیٹر کے بعد یہ بائک آپ ختم کر دیں گے, یہ پھر چلنے کے قابل نہیں ہے. اس وقت میجورٹی بائکس میری 4 لاکھ کلومیٹر سے اوپر چل گئی ہیں, جن کو صرف فلیٹ کو آن روڈ رکھنے کے لیے 1.5 کروڑ روپے مہینے کا خرچہ ہے ان کی ریپیئر مینٹیننس کا. لیکن ڈولفن اتنا بڑا ہیلپنگ ہینڈ ہے اسٹریٹ کرائم کے لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ آف روڈ نہ ہو. گورنمنٹ سے آئی صاحب نے بھی بات کی, اور گورنمنٹ نے ہمیشہ ہمیں ہر ریسورس, اس گورنمنٹ نے خاص طور پہ بہت زیادہ دیا. انہوں نے کہا جو چیز آپ کو چاہیے بالکل بتائیں, ہم لے کے دیتے ہیں. تو ہم نے نئی بائکس کی ریکویسٹ دی ہوئی ہے. وہ جیسی بائکس اپ گریڈ ہوں گی, نئی بائکس آ جائیں گی, ایک فریش انرجی اس فورس کے اندر آ جائے گی. ساتھ ساتھ ہم نئے لڑکے بھی ٹرین کر رہے ہیں. اچھا, ہم نے 150 لڑکوں کا ٹریننگ کورس چونگ میں سٹارٹ کیا ہے, جس میں ڈولفن کے اندر لوگوں کی جو لمٹ ہے کہ یہ 10 سال تک ڈولفن میں رہ سکتے ہیں, اس کے بعد ڈولفن سے نکالیں گے ان کو. ڈولفن کے اندر رکھنے والے بندے پھر وہی اچھی ہائٹ والے, اچھے ٹرن آؤٹ والے وہ لوگ ہوں گے جو ٹرین ہو کے آئیں گے اور پھر وہ بائکس پہ چلائیں گے. اچھا سر, انٹری پوائنٹ کے ناکوں پہ ذرا ہم بات کر لیں دوبارہ. انٹری پوائنٹ پہ آپ کا ناکا ہے, ایکسٹ پوائنٹ پہ آپ کا ناکا نہیں ہے, تو سر جو شہر سے گاڑی موٹر سائیکل چوری ہوتی ہے وہ تو بآسانی ایگزٹ پوائنٹ سے باہر نکل جاتی ہے.
اس صورتحال سے کیسے نپٹ رہے ہیں آپ؟ بہت ساری جگہوں پہ انٹری اور ایگزٹ دونوں پہ ہوتا ہے. کچھ جگہوں پہ جہاں پہ موومنٹ زیادہ ہے وہاں پہ ایگزٹ پوائنٹ پہ نہیں ہوتا, لیکن جیسے ہی کوئی 15 کی کال چلتی ہے کسی چیز کی چوری کی, کسی گاڑی کی چوری کی خاص طور پہ, یا اگر یہ اطلاع آتی ہے کہ فلاں جگہ پہ کوئی رابری ہو گئی, تو ہماری وہ والی نفری شفٹ بھی کر سکتی ہے فوراً. وہ نیڈ بیسس پہ ہم ان کو شفٹ بھی کر لیتے ہیں اور ادھر بھی اپنا بلاکٹ لگا سکتے ہیں. لیکن کیونکہ نفری کے ریسورسز کے کنسٹرینٹس ہوتے ہیں ہمارے, تو اس وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جتنے ناکے ہیں انٹری جو لاہور کے اندر آ رہا ہے بندہ وہ چیک ہو کے آئے, تاکہ جو نکل رہا ہے اس کی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ وہ ریلیٹیولی اس میں اتنی خرابی کا چانس کم ہوتا ہے. تو اگر کوئی ایسی کال چلے تو ہم وہ فوراً بندے ادھر, کیونکہ وائرلیس کال وائرلیس سیٹس ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں, تو ہم وہ شفٹنگ بھی کر لیتے ہیں ادھر آن نیڈ بیسس. ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران سے دوبارہ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ختم کیا تھا. اچھا سر, محدود سی لاہور آپریشن پولیس کی نفری, بڑے بڑے چیلنج, آئے روز جلد سے جلوس, کہیں کوئی مذہبی اجتماع تو کہیں کوئی سیاسی اجتماع. اس سال اور گزشتہ سال, بلکہ اس سال تو لاہور پولیس نے جنگ جیسا ایک بڑا چیلنج جو ہے اس سے بھی نبرد آزما ہوئی تھی. کیسے سر اس ساری صورتحال سے آپ نے نپٹے سر؟ 2024 اپریل جس دن میرا پہلا دن تھا یہاں پہ, اچھا جی, ایرانین پریزیڈنٹ کا وزٹ تھا سر, ٹھیک ہے, وہاں سے سٹارٹ ہو کے اس کے فوراً بعد یعنی پہلا دن اور لا اینڈ آرڈر, وہ لا اینڈ آرڈر بڑا لا اینڈ آرڈر بڑا تھا, ٹھیک ہے. وہ کسی فورن ہیڈ آف اسٹیٹ کا ہمارے ملک میں آنا, جہاں ہمارے لیے باعث عزت بھی ہوتا ہے, وہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ خیر خیریت سے یہ وزٹ ہو جائے. ہمارے ملک کی عزت ایٹ اسٹیک ہوتی ہے. بلانا, مہمان نوازی کرنا, خیریت سے واپس روانہ کرنا, اس میں پولیس کا, سیکیورٹی اداروں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. جی بالکل, بڑا ایونٹ تھا. اس کے بعد سے لے کے پھر ایک ٹارگٹ کلنگ والی سپری شروع ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 پولیس والے اس میں, ایک زخمی ہوا, 2 شہید ہوئے, وہ چیلنج آ گیا. اس کے فوری بعد پھر بڑی عید آ گئی. بڑی عید کی اپنی تیاریاں, منڈیوں کی سیکیورٹی, اس کے بعد عید سے پہلے چاند رات, وہ اس کے بعد چلتے چلتے پھر اس کے فوراً بعد آ جاتا ہے آپ کا محرم, پھر بڑا محرم, 10 محرم تک, پھر 10 محرم آنورڈز ہزاروں مجالس اور جلوس یہاں پہ ہوتے ہیں. تقریباً لگ بھگ 6000 ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں صرف محرم کے پہلے 10 دن کے اندر, جس میں مجالس اور جلوس دونوں شامل ہیں. پھر 9 اور 10 محرم کے بہت بڑے جلوس ہوتے ہیں. پھر محرم کے فوراً بعد آپ کا سفر آ جاتا ہے. سفر کے اسی طرح سفر پہ 2 بڑی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ 19 اور 20 سفر کو مین مرکزی جلوس ہوتے ہیں, 20 سفر کو سب سے بڑا جلوس ہوتا ہے چیلم کا. ساتھ ساتھ 18, 19 اور 20 سفر میں آپ داتا صاحب کا عرس بھی ہوتا ہے. اسی کے بیچ میں داتا صاحب کا غسل والا ایونٹ ہے, اور بہت سارے اس طرح کے ہمارے ایونٹس آتے ہیں. پھر بیچ میں سیاسی گرما گرمی جو ہوتی ہے اس میں کوئی پروٹیسٹ ہیں. پھر روٹین میں جو سرکاری ملازمین سے لے کے, کلرک سے لے کے, کسان والوں سے لے کے, کہیں نرسز کا, کہیں ڈاکٹرز کا, کہیں بلائنڈ ایسوسیشن آ گئی, کہیں اور جس شخص کا کوئی احتجاج ہے, مذہبی جماعتوں کے بہت ساری ریلیز, بہت ساری ایسی چیزیں. پھر اسی طرح 14 اگست, پھر اسی طرح ربیع الاول, پھر ربیع الاول کے بعد پھر آپ کے رائے ونڈ کے اجتماعات, پھر کرکٹ بیچ میں, پھر وہ پورے سال کے اختتام پہ پھر نیو ایئر نائٹ, اس کے ایونٹس. یہ جتنے ایونٹس آتے ہیں یہ لا اینڈ آرڈر, بڑے لا اینڈ آرڈر ہوتے ہیں. اس کے بعد اس سال کا شروع کریں تو وہ ہمارا سال کا شروع ہوا کرکٹ سیزن سے. 120 دن کا کرکٹ سیزن چلا, جس میں سے تقریباً بیچ میں جو پاز آیا 15 دن کا جنگ کی وجہ سے, بہت بڑا چیلنج تھا. آپ کے ملک میں کرکٹ واپس آئی, بڑے ایونٹس ہوئے. ٹرائنگولر سیریز سے سٹارٹ ہوا,
ICC چیمپئنز ٹرافی 29 سال بعد پاکستان میں ہوئی دوبارہ. اتنے سال بعد, تقریباً 3 دہائیوں کے بعد اتنا بڑا ایونٹ پاکستان میں ہونے جا رہا تھا. تمام جگہوں پہ جہاں جہاں پہ ہوا, کراچی میں ہوا, پنڈی میں ہوا, لاہور پولیس نے یہاں پہ اس کو ہوسٹ کیا اور سیکیورٹی دی. یہ سارے وہ بڑے ایونٹس تھے جس کے اندر پھر ویمن ICC نے اپنا ویمنز ورلڈ کپ کا کوالیفائر راؤنڈ یہاں پہ کیا. پھر اس کے بعد ایک اور سیریز یہاں پہ ہوئی, بنگلہ دیش والی سیریز ہوئی. 120 دن کرکٹ چلی جس میں ان کی تقریباً 75 سے لے کے 80 کے بیچ میں ان کی موومنٹس تھیں. ہر ایک موومنٹ کو سیکیورٹی دینا, ہر ایک ان کی پریکٹس میچ سے لے کے ایکچول میچ والے دن اور ان کی دیگر جو شہر میں موومنٹس ہیں وہ ساری کو کور کرنا. اس دوران جنگ کے حالات بھی پیدا ہوئے, دشمن کے دانت بھی کھٹے کیے. بالکل, اور اس کے جنگ کے فوری بعد پھر کرکٹ ریزیوم ہوئی. اچھا, پھر اس کرکٹ میں خطرہ بھی زیادہ تھا. اس کے اندر آپ نے اللہ تعالیٰ نے فتح دی اتنی بڑی, اور اس کے بعد آپ اس فتح کے بعد جو جہاں پہ دشمن وہاں پہ تڑپ رہا تھا کہ اتنی بڑی ذلالت بھی ہوئی انٹرنیشنل دنیا میں بھی, اس کے بعد کہیں پہ ہمارے آگے آنے والے ایونٹس کے اوپر ہمارا پھر عید الفطر سے لے کے عید الاضحیٰ اور اس کے بعد محرم اور اس کے بعد چیلم, یہ سارے ایونٹس جو تھے یہ ہائی تھریٹ ٹائم کے اندر تھے جس کے اندر خدشہ تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسے انٹرنل کنفلکٹ, کوئی اس طرح کی چیزیں, کوئی ایسی سازش کو آپس میں ہمیں لڑانے کی, کوئی سیکٹیرین کنفلکٹ کی. یہ سارے چیلنجز ساتھ ساتھ تھے. اس میں یہ تمام چیزیں آئیں. الحمدللہ لاہور پولیس کی کیپیسٹی میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ہے. پورے پنجاب میں سے جو لاہور پولیس کے میں سمجھتا ہوں تمام آفیسر, چاہے وہ کانسٹیبل ہے, چاہے ہمارے SHOs ہیں, STPOs ہیں, SPs ہیں, یہ یوز ٹو ہیں ایک دن میں درجنوں VVIP موومنٹس, درجنوں ایونٹس ایک ساتھ مینیج کرنے کے لیے. رفلی 35 سے 50 ہماری ایک دن کی لا اینڈ آرڈر کی چیزیں ہوتی ہیں. 1.5 کروڑ سے زائد کی آبادی, اتنی سی پولیس, اتنا سا کام, اس کے باوجود آپ کو تنقید برائے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیا محسوس کرتے ہیں اتنا کام کرنے کے بعد بھی جب کوئی آپ کی طرف, محکمے کی طرف انگلی اٹھاتا ہے؟ پولیس میں انگلی اٹھانا سب سے آسان کام ہے میرے خیال سے, اس وجہ سے لوگ انگلی اٹھاتے بھی ہیں. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ میں اس کو پازیٹیو سائیڈ اگر اس کی لوں تو یہ پولیس واحد محکمہ ہے جس سے ہر شخص کی امید ہے, عام آدمی ہے, ورکر ہے, مزدور ہے. یہ آپ کی پازیٹیو ہے, وہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا. یہ اتنا کام کر لیا, بہت کام کیا, کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے, اس کے باوجود ایک بندہ اٹھتا ہے اور وہ تنقید برائے تنقید شروع کر دیتا ہے. اس پہ فیلنگز کیا ہیں کامران فیصل کی؟ دیکھیں, اس محکمے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں, بے شمار ایسے لوگ ہیں, چاہے وہ سپاہی ہے, صبح جو اٹھ کے بندوق اٹھاتا ہے, لائن سے بندوق لیتا ہے, وردی پہنتا ہے, جا کے اپنے پوائنٹ پہ کھڑا ہوتا ہے, اپنی شفٹ پوری کرتا ہے, اس کے بعد بندوق جمع کراتا ہے, گھر چلا جاتا ہے, صاف ستھری نوکری کرتا ہے. اس میں وہ بھی شامل ہے. اس میں وہ کرپٹ عناصر بھی ہو سکتا ہے کہیں پہ ہوں, اس میں وہ بدتمیز پولیس والا بھی آپ کہیں اس سے واسطہ پڑ سکتا ہے, کسی ایسے پولیس والے سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے جو خرابی کا باعث بنے, انصاف میں تاخیر ہو یا کرپشن ہو یا آپ کا حق نہ ملے. لیکن میجورٹی آف دا پولیس بڑی نیک نیتی سے محنت کرتی ہے اس سخت موسم میں, چاہے سردی ہے, چاہے فوگ ہے, چاہے بارش ہے, چاہے حبس ہے بہت شدید, چاہے بہت گرمی ہے. وہ جیکٹ بھی پہنے گا, ہیلمٹ بھی پہنے گا, اپنا بلٹ پروف پہننی ہے اس نے تو وہ بھی پہنی کھڑے ہوگا, چاہے سردی ہے, چاہے گرمی ہے, چاہے حبس ہے. اس نے اینٹی رائٹ کٹ بھی پہننی ہے, اس نے ڈنڈے بھی کھانے ہیں, اس نے پتھر کھانے کے لیے بھی تیار ہونا ہے, اس نے گولی کے لیے تیار ہو کے باہر نکل. تو وہ بہت سارے لوگ, میں سمجھتا ہوں دل آزاری بالکل ہوتی ہے جب چند برے لوگوں کی وجہ سے آپ پوری پولیس کو برا کہتے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فلاں شہر کے لوگ بہت برے ہیں جی کیونکہ ہم نے یہاں پہ اتنے کرمنلز پکڑ لیے تو اس کا مطلب ہے یہ سارا شہر چور ہے. نہیں, سارا شہر کبھی چور نہیں ہوتا, سارا شہر بہت اچھا ہوتا ہے اور چند کرمنل ایلیمنٹس ہوتے ہیں. اسی طرح پنجاب پولیس کے جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں ان کا علاج کر رہے ہیں, ان کو سزائیں دے رہے ہیں, ان کو ڈسمس کر رہے ہیں, لیکن ساری پنجاب پولیس بری نہیں, ساری لاہور پولیس بری نہیں. اسی پولیس نے, یہی پنجاب پولیس آپ کے پروونشل بارڈر سیکیور کر کے بیٹھی ہے کہ آج ہم اتنے بڑے بڑے ایونٹس, اتنے بڑے لا اینڈ آرڈر بہت خیریت سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور بے شمار ہمارے جو سپاہی ہیں ان کی محنت سے خیر خیریت سے کرا سکے. امن و امان سے لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں. 3 دن کے لیے پولیس کو چھٹی دے دیں, آپ بتائیں کہ کوئی پولیس نہیں ہوگی 3 دن. امیجن کر لیجئے گا, آپ کو سوال کا جواب خود مل جائے. آپ 3 دن زیادہ نہیں کہہ رہے سر؟ ہو سکتا ہے ایک دن میں یہ ریئلائزیشن ہو جائے, لیکن میں سمجھتا ہوں 3 دن اس شہر میں صرف یہ امیجن کر کے وہ سوچیں کہ اگر 3 دن یہاں پہ کوئی پولیس نہ ہو, چھٹی پہ چلی جائے پولیس, ختم کر دیں اس پولیس کو 3 دن کے لیے,
اور پیچھے دیکھیں ہوگا کیا آپ کے ساتھ. تب آپ کو اس پولیس کی قدر آئے گی جو آپ کے بارڈر پہ وہ سپاہی جو اگر لاپرواہی سے اس نے سر اوپر کیا تو یہ گولی اس کے سر میں لگے گی. بالکل سر. وہ آپ کے بارڈر سیکیور کر کے کھڑا ہے تو آپ کے پنجاب میں ملیٹنسی اس طرح سے انفلٹریٹ نہیں کر سکتی. یہ اس سپاہی کی مہربانی ہے کہ وہ وہاں پہ کھڑا ہے, ان سپاہیوں کی مہربانی ہے جو وہاں پہ بندہ شہید کرا کے اگلے منٹ وہاں پہ ایک اور بندہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے, پوسٹ خالی نہیں چھوڑتا. ایسے ہی ہے, میں نے خود دیکھا ایسا. اس پولیس کو, ساری پولیس کو برا کہنا, اس پہ دل آزاری ضرور ہوتی ہے, لیکن پھر اگین اس میں اچھی بات یہ ہے کہ لوگوں کی امیدوں کا مرکز اگر یہ محکمہ ہے تو نیچرلی جس سے امید زیادہ ہو اس پہ کرٹیسزم بھی زیادہ ہوتا ہے, اس سے اگر کوئی کمی پیشی ہو تو اس پہ تنقید بھی زیادہ ہوتی ہے. تو کوئی بات نہیں, اس ملک کو, اس ملک کے اداروں کو, اس ملک کی پولیس کو ٹھیک کرنے کے لیے میں اور آپ مل کے کام کریں گے تو بات ہوگی. تنقید برائے اصلاح ضرور کریں. مشکل کام نہیں ہے تنقید برائے اصلاح کرنا؟ بہت مشکل کام ہے. تو کیسے اس کو آسان بنائیں گے؟ فیصل کامران کیا کہتے ہیں اس پہ؟ ہم نے اپنے دفاتر کھول دیا. ہم نے کہا کہ آپ کو اگر کوئی میری پولیس سے, مجھ سے, میرے محکمے کے کسی پروسیس سے آپ کو اعتراض ہے, آپ مجھ سے بات کریں, ہم ٹھیک کریں گے. ایک شہری آیا, اس نے کہا کہ آپ کے سگیاں والا ناکہ ایسی جگہ پہ ہے, اگر آپ اس کو ایسے نہیں ایسے کر لیں تو وہ بہتر ہو جائے گا. ایس پی کے ساتھ اس کو وزٹ کیا, اسے انوائٹ کیا کہ آپ بھی آئیں, اس کو کھڑا کیا ساتھ, ناکے کو سارا ری ڈیزائن کیا اور اس کی خواہش کے مطابق بھی اور تھوڑا سا اس کو آگے پیچھے کرنے سے ہماری وہاں ٹریفک بلاکیج ٹھیک ہوگی, بہتر ہوگی. وہاں پہ گاڑی پارک کرنے کی جگہ بھی بن گئی جس کو چیک کر رہے ہیں. تو اس ایک شہری کا کنٹریبیوشن کتنے سارے شہریوں کے لیے ہو گیا. وہ پازیٹیو آدمی تھا جو آ گیا, اس نے کہا کہ یہ آپ کا کام ایسے ٹھیک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ناکے اگر سینکڑوں نہیں تو درجنوں تو ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک شریف آدمی آتا ہے, وہ آ کے بات کرتا ہے. اس ملک کا, اس یہاں پہ جتنے شہری لاہور کے باہر سے ڈیلی آ رہے ہیں یا لاہور کے لوگ آ جا رہے ہیں, ان کا فائدہ ہو گیا. وہ تنقید برائے اصلاح تھی, اس نے آ کے بات کی, ہم نے اس کا مسئلہ حل کیا. کہیں پہ ہمارے پروسیسز کی آپ نشاندہی کریں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, ہم اسے ٹھیک کریں گے. آپ نہیں سمجھتے کہ تنقید کرنے والے وہ ہیں جنہیں لفظ پولیسنگ کے پتہ ہی نہیں ہے کہ پولیسنگ لفظ کیا ہے, اس کا کام کیا ہے؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ انہیں پولیسنگ کا نہیں پتا. پولیس سے واسطہ ہر ایک شہری کا سر کہیں نہ کہیں واسطہ پڑتا ہے. ایک الگ چیز ہے سر, پولیسنگ ایک الگ چیز ہے. یو آر پروفیشنل پولیس آفیسر. مجھے تو نہیں پتا آپ کو کیا کیا مشکلات ہیں. ہم لوگوں کے بارے میں رائے تو ہر ایک کا حق ہے کہ وہ رکھ لے. اب میں تنقید کرنا شروع کر دوں کسی بھی شخص کے کام پہ کہ آپ کو جرنلزم ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور میں نے زندگی میں ایک دن بھی جرنلزم نہ کیا ہو تو وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اسے کچھ نہیں پتا. ٹھیک ہے, تو کئی دفعہ ہمارے اوپر تنقید اس طرح کی ہوتی ہے, ہمارے پروسیسز پہ کوئی اس طرح انگلی اٹھاتا ہے تو وہ اسے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جسے پریکٹیکل ریالٹیز کا شاید اندازہ نہیں. بٹ لوگوں کی رائے کا ہم احترام کرتے ہیں, لوگوں کی بات ہم سنتے ہیں, اسی کے اندر سے بہتری نکلتی ہے. ایک عورت آ کے اگر یہ کہے کہ آپ کے تھانوں میں ریمپ ہونے چاہیے تاکہ ہم ویل چیئر والے لوگ آرام سے آسانی سے تھانے کی بلڈنگ میں انٹر ہو سکیں, اور اس عورت کے کہنے پہ آئی جی پنجاب پورے پنجاب کے 750 تھانوں کے اندر ریمپ بنوا دیں, تو وہ عورت کتنی عظیم عورت ہے کہ جس کی سوچ یہ تھی. وہ بندہ کتنا عظیم آدمی ہے جو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے کہ آپ کا یہ ناکہ اس طرح نہیں اس طرح کر لیں, اس سے لوگوں کو تکلیف ہے, اس سے دور ہو جائے گی. وہ لوگ ہیں جو ہیروز ہیں اس ملک کے. صرف تنقید کرنا اپنے ویوز کے لیے, تنقید کرنا کہ آپ کی سوشل میڈیا پہ کوئی ہائپ کریٹ ہو جائے گی, یا وہ کڑوی کسیلی باتیں کر کے اپنے اداروں کو بدنام کرنا, وہ ملک سے محبت تو نہیں ہے ہرگز. فیصل کامران کا کرپٹ عناصر کے لیے سزا کا اور اچھے آفیسر کے لیے جزا کا کیا معیار ہے؟ جتنے اچھے آفسرز ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں, جو کرائم فائٹنگ کر رہے ہیں, ان کی ریکگنیشن باقاعدہ آن آلموسٹ ڈیلی بیسس ہوتی ہے. جس ایس ایچ او نے کو بڑا کرائم کو, بڑی واردات کو, ایسا کرائم جو مشکل ہے, سینسیشنل ہے, سوسائٹی ڈسٹربڈ ہے اس پہ, جس نے کام کیا اس کو فوراً بلا کے سب سے پہلے سرٹیفکیٹس, ایکنالجمنٹ, اس کی تصاویر ہم اپنے پیجز پہ لگاتے ہیں. ان کی فیملیز دیکھیں, ان کا سوشل سرکل دیکھیں, وہ ان کو خود ایکنالجمنٹ کا احساس ہو کہ دیکھیں پبلک دیکھ رہی ہے, اور باقی لوگ اس کو دیکھ کے موٹیویشن لیں کہ ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں. کیش ریوارڈز بھی ملتے ہیں. ہاں, کرپشن کی شکایت آئے, برے رویے کی شکایت آئے, انصاف میں فراہمی میں تاخیر کی شکایت آئے, کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے تو ایکشن پھر میں ضرورت سے زیادہ اسٹرکٹ لیتا ہوں, بالکل, کیونکہ ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے اس محکمے کو. تو اس میں کوشش ہوتی ہے جہاں پہ اگر کرپشن پہ کوئی بندہ ڈسمس ہو رہا ہے یا کرپشن ثابت ہو گئی ہے, پھر ڈسمسل ہے تاکہ محکمے سے بھی جائے, جہاں ضرورت ہے پرچہ بھی دیتے ہیں اس پہ تاکہ اس کا کرمنل ریکارڈ بھی بنے کہ یہ صاحب نون کرپٹ آدمی ہیں, یہ اس واقعے میں ان کے اوپر کرپشن کی ایف آئی آر ہوئی تھی. ان کا, میں یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں,
لیکن اگلے آنے والے آفسرز کے لیے ان کے پروفائلز میں یہ ایڈیشنز ہو گئیں, یہ نوٹس لکھے گئے, وہ وہاں پہ ریڈ انٹریز کر دی گئیں کہ یہ کرپٹ ریپیوٹ والا آدمی ہے, اس کو کمانڈ پوسٹ پہ نہیں لگنا چاہیے, اس کو تھانوں کی ڈیوٹی نہیں ملنی چاہیے, اسے آؤٹ آف فیلڈ آپ کہیں فلاں ٹائپ کی ڈیوٹیز میں لگا سکتے ہیں, اسے تھانوں میں نہ گھسائیں. یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں تاکہ یہ سسٹم بہتر ہو. کتنے کرپٹ آپ کے شکنجے میں آئے, آپ کا نشانہ بنے, آپ کا شکار بنے؟ 450 سے زائد لوگوں کو میں نے ڈسمس کیا ہے پچھلے اپریل سے لے کے اب تک. اس میں جو میرے ایس پیز نے انکوائریز کی جس میں جو گلٹی ثابت ہوئے وہ تمام لوگ وہ شامل ہیں اس کے اندر. اچھا. اور ہم نے کوشش یہ کی کہ ان کو ایک لمبے عرصے کے لیے اس پولیس سے دور بھی رکھیں. بعد میں وہ پی ایس ٹی سے بحال ہو کے آ جائیں کوئی بات نہیں, لیکن ان کے ریکارڈ میں باقاعدہ انٹری ہو گئی کہ اگلی دفعہ جب وہ اس کو کوئی پوسٹ کرنے لگے گا, کوئی اور افسر اس کو ایس ایچ او لگانے لگے گا, کوئی اور افسر اس کو کسی تھانے کی ڈیوٹی دینے لگے گا, تو اس کو نظر ضرور آ جائے گا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری, لیکن وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران ہمارے ساتھ اور ان سے ہو رہی ہیں ہر ایشو پہ گفتگو. اچھا سر, ڈی آئی جی آپریشن لاہور, تھانے 84, ایس ایچ اوز کی ٹرانسفر پوسٹنگ, سیاسی مداخلت, آپ پہ کتنی مداخلت ہے, کتنی سیاسی پریشر ہے؟ آپ کے مطابق آپ کی انفارمیشن صحافیوں کو ہر چیز پتہ ہوتی ہے. میں بعد میں بتاؤں گا, میں پہلے آپ سے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی کیا اطلاعات ہیں, 84 میں سے کتنے ایس ایچ او سفارش پہ ہیں اور کتنے میرٹ؟ سر میں بعد میں بات کروں گا, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, جب آپ گزشتہ سال اپریل آئے تو کہا فیصل کامران کہاں سے آیا؟ سرگودا سے آیا. اچھا, اس کے بعد آپ کے اوپر پریشر شروع ہوا ٹرانسفر پوسٹنگ کا, فلانے نو ایس ایچ او لگا دیو, ٹمکانے نو ایس ایچ او لگا دیو. آپ سرگودا اپنا اوپینین میں بعد میں دوں گا. آپ سرگودا والوں سے بھی چیک کریں کہ کتنے ایس ایچ او سرگودا میں سفارش پہ لگے یا نہیں لگے, وہ بھی بتائیں گے. آپ اس سے پہلے سیالکوٹ سے بھی چیک کر لیں, آپ ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد میں رہا ہوں وہاں سے بھی چیک کر لیں, آپ ڈی پی او بھاولپور جب میں تھا جس ٹائم میں اس میں بھی چیک کر لیں. بلکہ میں شاید وہاں سے اس زمانے میں چینج اسی لیے ہوا تھا کہ میں ایس ایچ او نہیں لگاتا تھا سیاسی مداخلت پہ. اب فارچونیٹلی اس وقت ہمارے ساتھ ایک بہت, جہاں پولیٹیکل ول آپ کے ساتھ ہو نا, پولیٹیکل سپورٹ ہو آپ کو, وہاں پہ چیزیں اور آسان ہو جاتی ہیں. گورنمنٹ نے آتے ہی ڈائریکشن دے دی, سی ایم صاحبہ نے کہا کوئی چیز سفارش پہ نہ کریں. ٹھیک ہے, یہ بڑا کلیئر میسج انہوں نے جب پارلیمنٹیرینز کو دیا تو اس کے ساتھ ساتھ سارے اسٹیک ہولڈرز کو بھی میسج چلا گیا. ایسے کبھی کوئی ہے ہلکا سا فون تہاڈی مہربانی سر لا دیو؟ نہیں, دل تو بہت سارے لوگوں کا شاید ابھی بھی کرتا ہو, لیکن ایک پالیسی ہے اور لوگوں کے سامنے ہے کہ اگر 16 مہینے سے نہیں لگا تو اب بھی انشاءاللہ نہیں لگے گا. 84 کے 84 ایس ایچ او ہم نے میرٹ پہ انٹرویو پروسیس میں ایک پراپر ٹرانسپیرنٹ پروسیس میں وائرلیس پہ کال کرتے ہیں. جو ایس ایچ او لگنا چاہتا ہے اس شہر میں, جو سب انسپیکٹر ہے, جو انسپیکٹر ہے, جو چاہتا ہے کہ میں ایس ایچ او لگوں, وائرلیس پہ کال آتی ہے. ہر ونگ میں جاتی ہے, انویسٹیگیشن میں جاتی ہے, سیکیورٹی ونگ میں بھی جاتی ہے, آپریشن میں بھی جاتی ہے. جو لگنا چاہتا ہے آ جائے, انٹرویو میں اپیئر ہو. بورڈ بیٹھتا ہے, میں بیٹھتا ہوں, میرے ایس ایس پی ساتھ بیٹھتے ہیں, اور ہم اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں ان کی پرفارمنس, پریویس ان کا ریکارڈ, ان کی جنرل ریپیوٹ. بہت کرپٹ تو نہیں ہے محکمے میں, ایسا تو نہیں جانا جاتا کہ بہت ڈاکو ہے. ٹھیک ہے, اور کرائم فائٹر ہے, کسی کے بارے میں یہ پتہ لگتا ہے, بہت اس کو آئی ٹی کا بہت پتہ ہے, یہ سی ڈی آر انالیسس کا ماسٹر ہے, یہ کرائم کے پیچھے جاتا ہے, یہ ڈسپلن اس کا بہت اچھا ہے, تھانے کی نفری کو بالکل الرٹ رکھے گا, یہ لا اینڈ آرڈر میں بہت اچھا ہے, یہ جلسے جلوس دھرنے ذمہ دار آدمی ہے, یہ ہٹے گا نہیں پیچھے, یہ کام ڈیلیور کرے گا. ہر ایک پہ اس کی اسپیشلٹی کے مطابق اس کا تھانہ دیا جاتا ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے.
کہ جب سفارش کوئی نہیں تو اس کو پتہ ہے لگانے والے کون سی اتھارٹی ہے, جواب دہ بھی ہم اسی اتھارٹی کو ہیں, اور کام نہیں کریں گے تو یہی ہٹا بھی دیں گے. اچھا اگر سر کسی نے بھول چوک کے سفارش کرا لی تو اس کا آخری ٹھکانہ کیا پھر؟ اس کا آخری ٹھکانہ پھر یہی ہے کہ وہ انصار فرمائیے والے موڈ پہ چلے جاتے ہیں. ہم اس کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی بھلے دیکھیں ہم نے یہ وائرلیس کال ہم کیوں کرتے ہیں, تاکہ اس شہر کے ہر ایک تھانہ دار کو, سب انسپیکٹر کو, ایس ایچ او کو, جو ایس ایچ او لگ سکتا ہے, جو ایلیجیبل ہے, اس کو یہ کانفیڈنس ہو اس پولیسنگ رجیم کے اوپر کہ میں اگر اچھا کام کروں گا اور میں پولیس کے اپنے افسروں کے ریڈار میں ہوں, یہ گلہ نہ ہو اس کو کہ کیونکہ میں سندر میں کہیں لگا ہوا تھا, کیونکہ میں کسی دور دراز تھانے میں تھا اور میں تو بہت اچھا کام کر رہا تھا, میرا کام ڈیلیور نہیں ہوا یہاں تک, ایس ایچ او سارا کریڈٹ لے گیا, میں سب انسپیکٹر تھا, اصل تھانہ تو کرائم فائٹنگ میں کر رہا تھا, کریڈٹ ایس ایچ او لیتا رہا, میری تو کوئی بات ہی نہیں سنی. وہ سارے لوگوں کو ہم بلاتے ہیں, ان پرسن سنتے ہیں, اس سے یہ سارے لوگ ایک دفعہ نظر کے سامنے تھے. میں آئی نو آل آف مائی سب انسپیکٹرس, مجھے ان کو شکل دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے اس کی کیا, اب ظاہر ہے ٹائم بھی زیادہ ہو گیا نا, 16 مہینے ہو گئے, تو اس میں پتہ لگتا ہے اس کی کیا اسپیشلٹی ہے, یہ کس ٹائپ کا آدمی. کھلی کچہری سے مجھے پتہ لگتا رہتا ہے کہ کتنے یہ والا سب انسپیکٹر کا کیا خاص بات ہے, کسی کے بارے میں نیگیٹو چیز اگر ہے تو وہ پتہ لگ جاتا ہے. بہت سارے بیچ میٹ, بہت سارے سینئر آفیسر اور بہت سارے سیاستدان ناراض تو ہوں گے آپ سے. ہم نے کوشش کی کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بہت اچھا رکھا جائے سب سے, اور اس میں میں سمجھتا ہوں میرے سینئرز کی بہت زیادہ سپورٹ رہی, آئی جی صاحب سے لے کے سی سی پی او صاحب کی. اور میرے خیال میں اس پولیسنگ جو اتنی ہم نے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کی اور اتنے دھڑلے سے کی, ایس ایچ او اپنی مرضی سے لگائے, کام میرٹ پہ کرنے کی کوشش کی, اس پہ میری سینئر کمانڈ کا بہت بڑا رول ہے کہ انہوں نے ہر چیز پہ ایک وہ سپورٹ پہ میری کھڑے ہوئے. باقی بہت سارے لوگ آپ کہتے ہیں خفگی والی بات, تو ہماری کوشش تو تھی, ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں لاہور کے خاص طور پہ جی بڑے دل والے لوگ ہیں, جیسے لاہور کے شہریوں کا دل بہت بڑا ہے, لاہور کے پارلیمنٹیرینز بھی بڑے سمجھدار ہیں. کہیں پہ دیکھیں ایک کلچر ہے یہاں پہ, ایک کسی کا مسئلہ ہے اپنے عوامی نمائندہ کے پاس جائے گا, اس کا عوامی نمائندہ جو ہے اگر وہ مجھے فون کر دے کہ یہ صاحب ہیں آپ کے پاس آ رہے ہیں, ان کا مسئلہ سن لیں, وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ جوا کھیل رہا تھا اسے چھوڑ دیں, وہ یہ نہیں کہتے اس نے قتل کیا اسے چھوڑ دیں, وہ کہتے ہیں میرٹ پہ دیکھ لیں, اگر اس کا حق بنتا ہے کر لیں, اور اگر ہم یہ بتا دیں نہیں سر یہ والی پارٹی زیادتی کر رہی ہے تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے آپ میرٹ کر لیں. اچھا فیصل صاحب, آپ کی کھلی کچہری کی بڑی دھوم ہے, کہتے ہیں جو آپ کی کھلی کچہری میں آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا, اور جس کے خلاف آتا ہے اگر ثابت ہو جائے کہ وہ رائٹ پہ ہے تو جس کے خلاف آتا ہے وہ بھی آپ کے پاس سے خالی نہیں جاتا. کوشش یہ ہے ایک کام جو ہم پبلک کے ساتھ کر سکتے ہیں, ایک نیکی. بہت ساری ہماری ریکوائرمنٹس ہوں گی, ہمیں گاڑیاں نہیں چاہیے, میں چاہوں گا کہ میرے کانسٹیبل کی تنخواہ بڑھ جائے, میں چاہوں گا ہمیں یہ فیسلٹیز مل جائیں, ہماری آئی ٹی ایسے اپ گریڈ ہو جائے. وہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا امپیکٹ عوام کے اوپر شاید تھوڑی دیر سے آئے. ایک چیز کا امپیکٹ آتا ہے سب سے پہلے مفت, جس میں پیسے نہیں لگنے, سرکار کا 1 روپیہ نہیں لگنا, وہ ہے کمپلینٹ ریڈریسل سسٹم. آپ اپنا ٹھیک کر دیں, جتنے لوگ ہیں یہاں کے 2.25 کروڑ لوگ جو یہاں پہ, وہ بھی شامل کر لیں جو ڈیلی بیسس پہ ارد گرد والے اضلاع سے آ رہے ہیں اور شام کو واپس اچھا جا رہے ہیں. ارد گرد کے اضلاع سے بھی لوگ آپ کی کھلی کچہری میں آ رہے ہیں جن کا لاہور سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اپنے اضلاع کی شکایات بھی لے کے آپ ہی کے پاس؟ وہ کبھی کبھار کو لوگ اس طرح کے آ جاتے ہیں, تو اس میں سمجھتا ہوں حرج کوئی نہیں ہے. یہ سارے ڈی پی او, سارے آفسرز, فیلو آفسرز ہیں, کوئی ہمارے کوئی جونیئرز ہیں, ہم نے ساتھ کام کیا ہوا ہے کئی جگہوں پہ, تو ہم اس تعلق کی بنیاد پہ ریکویسٹ کر دیتے ہیں یہ میرا شہری ہے, یہ لاہور کا شہری ہے, اس کا کام ہے فلاں ضلع میں, اس کو لک آفٹر کر لیں, یا یہ فلاں جگہ سے میرے پاس آیا ہے لاہور اور اس کا یہ کام ہے, آپ دیکھ لیں. تو سر آپ کی کھلی کچہری میں رنڈل میں کتنے ایسے تھانے ہیں جہاں سے زیادہ شکایات آپ کے پاس آتی ہیں؟ ہم کیونکہ اس کو ویڈیو لنک پہ لیتے ہیں, ڈیلی ان سے زوم پہ بات کرتے ہیں ایس ایچ او سے, تو آن این ایوریج ایک دن میں ہمیں 25 ایک تھانے ایسے ہیں, 25 ایس ایچ اوز کو ہم آن لائن کرتے ہیں. اس سے زیادہ ہمارے باقی دیکھیں بہت سارے تھانوں میں یہ 25 تعداد جو ہے 84 میں سے یہ بڑی کم ہے. 59 تھانے تو بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے ان تھانوں میں لوگوں کو تھانوں میں بھی انصاف مل رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ تھانے. اب میرے پاس جو کھلی کچہری میں آ رہے ہیں 2 طرح کے لوگ. ایک وہ طرح کے لوگ جو آپ کی وساطت سے, میڈیا کی وساطت سے, سوشل میڈیا کی وساطت سے وہ جانتے ہیں کہ ایک دفتر کھلا ہوا ہے جس میں ہم بغیر سفارش, بغیر چٹ, بغیر کسی ریفرنس کے ہم جائیں گے اور ہمارا کام میرٹ پہ ہو جائے گا. وہ تھانے جانے کی بجائے ادھر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وچ از ناٹ اے بیڈ تھنگ. اگر ان کا اپنے شہر کے ڈی اے جی آپریشن سے ملنے کا اگر وہ چاہتے ہیں کہ ملاقات ہو جائے تو اس میں حرج کوئی نہیں, ہم پبلک سرونٹس ہیں, اسی کام کے لیے بیٹھے. اچھا سر, آخری سوال,
شہادتوں کی امین لاہور پولیس 350 سے زائد شہادتیں ہیں. کمانڈر آف آپریشن لاہور پولیس فیصل کامران شہداء کے ورثہ کے لیے کیا کر رہا ہے؟ ہم جہاں آئی جی صاحب نے اتنے سارے کام کیے 2017 سے آنورڈز شہداء کے لیے بہت تیزی سے کام ہوا، ان کے لیے گھروں کا، رہائشوں کا، اور 2023 کے بعد تو اس میں جو سپیڈ لگی، ان کی ایجوکیشن، ان کی ہیلتھ کیئر، ان کی زندگی کے تمام مسائل ہم نے لک آفٹر کرنے ہیں. وہ ہماری فیملیز ہیں، ان کے لیے ہر خوشی کے موقع پہ، ہر ایسے موقع پہ، چاہے وہ عید ہے، یوم شہداء ہے، کوئی بڑا ایونٹ ہے، ہم ان سے ملتے بھی ہیں. ایک ہمارا ویلفیئر برانچ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ان سے کانٹیکٹ میں ہوتی. کسی کا دیکھیں زندگی میں مسائل اس خاندان کے امیجن کریں جس کا سربراہ چلا گیا، بالکل ٹھیک. اس بیوہ کو سوچیں کہ جو اپنے بچے پال رہی ہے، اس بوڑھی ماں کو سوچیں جس نے 2 بچے شہید کرائے ہوئے ہیں اس محکمے میں. بالکل ٹھیک. ان کی زندگی میں نارمل لائف میں ان کے چھوٹے موٹے کام ہوں گے، ان کے زندگی کے ایشوز ہوں گے، ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے پراپر باقاعدہ سسٹم ہے. ان کی پڑھائی کے لیے لک آفٹر کیا جاتا ہے. مہنگے سے مہنگی، اچھے سے اچھی جگہ پہ میرٹ پہ اگر وہ ایڈمیشن ان کا ہونا ہے تو اس کے لیے فیس بھی ساری دی جاتی ہے. فیصل کامران کیا کہیں گے شہر لاہور کی عوام کو؟ لاہور کے لوگ جو میرا ایکسپیرینس ابھی تک کا رہا، جتنا لا اینڈ آرڈر آیا، جتنی ہماری ایسی جگہیں آئیں، محرم میں ہمیں سڑکیں بند کرنی پڑتی ہیں، پی ایس ایل کے لیے ہمیں بہت سارے روڈ بلاکس لگانے پڑتے ہیں، لوگوں کو لمبے روٹ سے یا پیدل چل کے آنا پڑتا ہے. ایسے تمام موقعوں پہ میں نے لاہور کے شہریوں کا بے شمار تعاون اپنی پولیس کے ساتھ دیکھا، اپنے اداروں کے ساتھ دیکھا. بڑے دل والے لوگ ہیں اور ہر ایک موقع پہ تعاون کرتے ہیں. اس 14 اگست پہ جو آپ نے ڈسپلن دیکھا، وہ شاید اس 10 مئی کے جو ہماری اللہ تعالیٰ نے فتح دی تھی اس ملک شکر الحمدللہ، کو، اس کی وہ جو حب الوطنی تھی، وہ اس کا رزلٹ تھا. کہیں پہ ڈیک پہ کو گانے لگا کے بدتمیزی، بے ہنگم قسم کا کراؤڈ نہیں تھا. بڑا ڈسپلن طریقے سے لوگوں نے، جس طرح دل سے کوئی جشن آزادی مناتا ہے اس طرح ڈسپلن سے منائی. میں ہر جگہ پہ موجود تھا، میں مال روڈ پہ بھی تھا، میں لبرٹی بھی تھا، میں ڈیفینس بھی گیا تھا. ہر جگہ پہ میں نے دیکھا اس دفعہ لاہوریوں نے بتایا کہ ہم مہذب قوم ہیں، ہم نے سیلیبریشن کیسے کرنی ہے. تو میں نے ہر جگہ پہ دیکھا ہے کہ یہ اپنے اداروں کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگ ہیں اور بڑے دل والے لوگ ہیں. تو میرا پیغام یہ ہے کہ یہ آپ کی پولیس ہے، یہ آپ کے، یہ اسی شہر کے یا اسی ملک کے شہری ہیں. خرابی ہوگی، آپ اور میں مل کے ٹھیک کریں گے. ٹھیک کرنے والے بنے. کرٹیسائز کر کے فائدہ کیا ہوگا اس ملک کو؟ صرف تنقید برائے تنقید، اور اس سے ہاں ویوز آپ کی پوسٹ پہ زیادہ آ سکتے ہیں، لیکن یہ حب الوطنی نہیں ہے. آپ اگر سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اس بہتری کا پارٹ بنیں. خرابی ہو آپ کے ساتھ نشاندہی کریں، کھڑے ہوں اپنے حق کے لیے. اس سسٹم کو ہم مل کے ٹھیک کریں گے. صرف اور صرف تھوڑی سی محبت آپ اس پولیس کے ساتھ کریں، ان اداروں کے ساتھ کریں. اپنے ملک کے تمام ادارے، چاہے وہ فوج ہے، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ آپ کا ہیلتھ کیئر ہے، چاہے آپ کا ایجوکیشن کا سسٹم ہے، یہ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ سارے لوگ آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں. یہ سپاہی جو آپ کے ناکوں پہ کھڑا ہے، یہ سپاہی جو آپ کی چوکیوں پہ، پروونشل بارڈرز پہ کھڑا ہے، اس سپاہی کو ضرور تھوڑا سا ریگارڈ دیں. ہاں جہاں غلطی ہو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم موجود ہیں. نشاندہی کریں، اس کا علاج ہم کریں گے. اپنی پولیس کے ساتھ، اپنے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ تعاون کریں. باتیں سنی آپ نے ڈی آئی جی آپریشن لاہور فیصل کامران کی. ایک چھوٹا سا پیغام، یہ آپ کی اپنی پولیس ہے، اس کے ساتھ محبت کریں اور اس کے ساتھ تعاون کریں. اگر یہ کہیں سے غلط ہے تو اس کی نشاندہی بھی کریں. یہاں پروگرام نیوز ون اسپیشل کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اگلے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.